أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج جمعۃ المبارک ہے، اس کی مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے اور یہ پروگرام ہمارا منڈے ٹو فرائیڈے جاری رہتا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج کا دن جمعہ جس کو کہا گیا سید الایام یعنی کہ دنوں میں سب سے بہتر اور افضل اس کو کہا گیا ہے، اس کی مناسبت سے آج خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو رہتی ہے. بہت سارے پیغامات آپ کے گزشتہ روز بھی موصول ہوئے جس کے اوپر آج یقیناً پروگرام میں گفتگو کریں گے. خاص طور پہ جو اہم مسائل ہیں جیسے بجلی اور پانی کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو پیغامات موصول ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اس میں جناب جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں سر فہرست آج جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے معاملات ہیں. اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. اب ایک دفعہ پھر یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ تعلیمی ادارے کس طرح کھولے جائیں گے، کس طرح یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، کیا یہ ممکن ہو سکے گا.
वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, सूबाई हुकूमतें क्या इसके हवाले से सोच रही हैं, इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे हमने गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो कारी जमाल साहब, जिनसे तिलावत कलाम पाक जिन्होंने पेश किया, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। और साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं कैप्टन शाहरुख खान साहब, हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत अच्छा तज्ज़िया करते हैं, बड़ा बैलेंस आपका एनालिसिस होता है और बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए थे। आज हमने एक दफ़ा फिर उनको मदऊ किया, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच शाहरुख साहब, आपने हमें वक्त दिया। कैप्टन मोहम्मद ज़फ़र साहब, उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और इसके अलावा मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। और एक और हमारी अपनी शख्सियत जो है, बड़ी जानी पहचानी अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, वो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी मैं यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद दूँगा। शरीफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो जो मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है आजकल प्रोग्राम्स में, लेकिन अब क्योंकि एजुकेशन के हवाले से कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, लेकिन जैसे हमें हर मामले पर डेडलॉक एक नज़र आता है। वफाकी हुकूमत ये सोचती है कि लॉकडाउन मसाइल का हल नहीं हो सकते। आपके मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उनको देखते हुए आप किसी और लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। अब मसला ये है कि अब कोशिश ये है हुकूमत की, चाहे वफाकी या सूबाई हुकूमतें हों, कि ऐसी जगह जहाँ पर रश हो, लोगों का ज़्यादा इजमा हो, उनको जो है वो अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी ये है कि जो स्कूल्स हैं इनका खुलना अब नागुज़ीर हो चुका है। और दूसरी तरफ जो फीसेस वगैरह के इशू हैं उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लेकिन क्या ये फ़िलवक्त मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी तजावीज़ है। अगर ये मान लिया जाए कि स्कूल्स को खोल दिया जाए तो आपके ख्याल में क्या SOPs जो हैं वो तय किए जा सकते हैं और क्या उसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो इस वक्त चल रहा है, और इसमें बहुत सारी परसेप्शंस भी गो अराउंड हो रही हैं, और इसमें लोग मुख्तलिफ तरीके से इसका तज्जिया कर रहे हैं। देखें, हमें अपने तजर्बों से भी सीखना चाहिए। अभी हम SOPs की बात कर रहे हैं, और SOPs आपने देखा कि अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा के मौके पर क्या हुआ कि रिलैक्स किया गई, SOPs रिलैक्स की गई, लोगों ने कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, और फिर इस सूरत हाल में मामलात और ज़्यादा बिगड़ गए। अच्छा, इस सूरत हाल में हमें ये देखना है कि जो बहुत ज़रूरी है कि SOPs की इन्फोर्समेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। SOPs और हम किन पे अप्लाई कर रहे हैं। SOPs हम स्कूल्स में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, जिसका जो मेजर चंक है या जो स्टेक होल्डर है वो बच्चा है। अब ये भी सूरत हाल जहन में रखें कि बच्चे तकरीबन 6 महीने से घर में मौजूद हैं, और जो तालीम का सिलसिला है वो चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होनी चाहिए कि बच्चों को जो समाजी फासले हैं वो किस तरह मेंटेन करवाएंगे। अगर हम ऑनेस्टली अपने स्कूल सिस्टम्स का जायज़ा लें तो एक क्लास में मिनिमम जो स्ट्रेंथ है बच्चों की 27 से 28 बच्चे हैं, प्लस क्लास के साइजेस जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इन हालात में अगर हम एक फ़ैसला लेते हैं कि हमें स्कूल खोलना है, तो उसके फिर हमें एक फर्दर डिविजन्स करना पड़ेंगे। हम नॉर्मल तरीके से स्कूल्स को रन नहीं कर सकते। टाइमिंग्स का एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि हम टाइम रिलैक्स कर देंगे। ऑब्वियसली उसमें भी तालीम का कुछ फर्ज होगा। एक ऐसी तादाद को बुलाएंगे जो मैनेजेबल हो, जो बच्चों को जो असातिज़ा कराम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, वो उनको मैनेज कर सकें। अच्छा, साथ साथ जो इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है उसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर हम स्कूल खोलते हैं तो क्या गारंटीज़ हैं जो कि स्कूल ओनर्स या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देगी कि उनके बच्चे जो है इससे अफेक्टेड नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जिसका मैं ये समझता हूँ कि फिल वक्त कोई सूरत हाल बहुत क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई है। पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं, SOPs डिज़ाइन ज़रूर हो रही हैं, मगर उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल के ओनर्स, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और पेरेंट्स कम्युनिटी को भी लेना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर कंसोर्शियम के तहत जो भी डिसीजन हो वो एक कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए। क्या ये मुमकिन हो सकता है? कुछ तजावीज़ आई हैं, एक डॉक्टर से जब हमने बात की कुछ, तो उनका कहना ये था कि अगर स्ट्रेंथ किसी क्लास की मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, 10 को एक दफ़ा आप बुला लें, 10 को नेक्स्ट डे बुला लें, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? या अगर आप शिफ्ट वाइज अगर कर लें कि पहली शिफ्ट में अगर आप 10 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर दें, दूसरी शिफ्ट में 10 को कर दें, इसमें आपकी जो आप टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा हो जाएगा?
پھر آپ کی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا. دوسرا آپ نے کہا کہ اب پیرنٹس اس چیز کو کہیں گے کہ اسکول جو ہیں مینجمنٹ میک شور کرے کہ کسی کو جو ہے خدا نہ کرے کوئی اگر کرونا ہو جائے اس سے بچائے کس طرح جائے. تو یہ تمام چیزیں اگر طے کر لی جائیں تو آپ کے خیال میں سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ کیا اپلیکیبل ہے؟ کیا یہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے کہ 10 کو ایک اور 10 کو الگ الگ؟ جی پاسبلٹی ہے, بالکل آپ شفٹ آپریشن ضرور کر سکتے ہیں, مگر اس میں یہی ہے کہ آپ کو ٹائمنگز جب آپ ریلیکس کریں گے تو جو کورس مٹیریل ہے یا جو بچوں کے اسکول پیریڈز ہوتے ہیں وہ یقیناً ریڈیوس ہو جائیں گے. اگر 8 پیریڈز پر ڈے ایلوکیٹ ہوئے ہیں تو آپ 8 پیریڈز پر ڈے نہیں کنڈکٹ کر سکتے, تو آبویسلی ایک جو نارمل کورس آف ایکشن ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتا. تو ایمرجنسی سچویشن میں تو آپ کنسیڈر اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے اور اس میں ہم اس کو چلا رہے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آلٹرنیٹ اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کا, وہ ایک بہت اچھا سولوشن ہے. اب اس کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے ایک ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری ہے, ہر چیز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہر چیز گرو کر رہی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ زمین پہ بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے, تختیوں پہ لکھا کرتے تھے اور ان سے ان کی ساری انسٹرکشن ہوتی, چاک کا استعمال ہوتا تھا, بلیک بورڈز ہوتے تھے. اب ٹیکنالوجی ہیز اوور ٹیکن موسٹ آف دا تھنگس اور ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, ڈیجیٹل لرننگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اور ایک بڑی امپورٹنٹ کنسیڈریشن یہ ہے کہ لائک ان نیکسٹ 10 years دیر وڈ ہارڈلی بی اینی اسکولس, اور لوگ جو ہیں آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں گے اور اسکولس کا شاید وجود ہی ناپید ہو جائے. تو جو ہم اس وقت پریمیسز رن کر رہے ہیں وہ شاید ہمارے استعمال میں نہیں رہیں گی. تو ہم اگر اس صورتحال میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک موقع ملا ہے اس وبا کی صورت میں کہ ہم اس ایکسرسائز کو ایک ایز اے ٹرائل انٹروڈیوس کر کے اور اس پہ رن کریں اور اس کو کنسالیڈیٹ کریں. بات کنسالیڈیشن کی ہے, بات یہ نہیں ہے کہ اسکول کھل جائیں گے تو تعلیم ہوگی, اسکول نہیں کھلیں گے تو تعلیم نہیں ہوگی. بہت سی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ آج سے نہیں, وہ اس سے بہت پہلے سے کر رہے تھے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے, پیرنٹ کمیونٹی کو بھی سمجھنا ہے, اسکول ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھنا, اور گورنمنٹ کو بھی اس کا یقیناً ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم فی الفور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. جلد بازی کے فیصلے نارملی جو ہے وہ ایک نقصان کا باعث بنتے ہیں, تو وہ اسٹریٹجیز کو اپنائیں کیونکہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے سیکنڈ ویو. بالکل کورونا کی سیکنڈ ویو ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہ کتنی سیویئر ہوگی اس کی سیویئرٹی کا کوئی ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکا ہے. تو اس میں اگر ہم یہ اسکول بھی کھول دیتے ہیں اور بچوں کو بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر جو ہے میں ریزلٹ ان اے ڈراسٹک سچویشن فار دا انٹائر نیشن, اور آئی ایم شیور پیرنٹس اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اسکول کھلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہم جب ایکسپینڈیچر دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کا, بہت ساری جگہ پر ہم نے دیکھا کہ یہ کانفلکٹ آیا ہے سامنے کہ ہم فیسز کیوں دیں, جون جولائی کی فیسز کیوں دیں, لیکن جب ایکسپینڈیچر دیکھتے ہیں تو بہت بڑا الیکٹریسٹی اس کے بل بہت بڑا ہے, ٹیکسز اس کے اندر ہیں, پھر جو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹیکسز, پھر بہت سارے اور دیگر ٹیکسز ہیں, پھر سیلری کا ایک بہت بڑا آپ کی جو ایک کاسٹ آتی ہے اس میں ایک سیلری کا ایک بہت بڑا چنک ہے. اب کیسے مینیج کریں پرائیویٹ اسکول؟ یہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں ان کی بھی بات یہاں پر کرنی ہے, وہ بھی ہم سے پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسپینڈیچر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے لیے فیزیبل ہے ہی نہیں کہ ہم اسکول کو زیادہ دیر بند رکھیں. بل بھی اپنی جگہ آ رہے ہیں, ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں, وہ ساری چیز اپنی جگہ موجود ہیں, تو مینیج کیسے کیا جائے آپ کے خیال میں؟ گورنمنٹ کو اس وقت جیسے جو ہم نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, الائڈ انڈسٹری کو بھی کہیں نہ کہیں ریلیف دے دیا گیا, تو کہ یہ جو سب سے بڑی انڈسٹری جس کو ہم چلیں انڈسٹری کہنا نہیں چاہیے لیکن انڈسٹری ابھی اگر آپ اس کو مان لیں تو سب سے بڑی انڈسٹری تو یہ جس کو ریلیف کی ضرورت ہے, ابھی تک کوئی اس طرح کی کنسیڈریشن ہے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی کنسیڈریشن پروپوز نہیں کی ہے, نہ ہی اسکول اونرس کو آن بورڈ لیا ہے جو ڈیسیشن کرنے اگر جا رہے ہیں. فی الحال تو ایسے کوئی تاثر نہیں ملتا کہ کوئی ریلیف ملے گا اسکول اونرس کو. جہاں تک بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرا رہے ہیں اسکول میں, اسکول کے جو پریمیسز آن رینٹ ہیں یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے. دیکھیں آپ اس وقت اسکول کا کلوجر نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ابھی 6 مہینے تک اسکول نہیں کریں گے تو اسکول اونرز ان بلڈنگز کو, ان پریمیسز کو ویکیٹ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب اسکول ری اسٹارٹ ہوں گے تو ان بلڈنگ کا پوزیشن لینا دوبارہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے,
اور سارا فرنیچر ہے اور اس کے ایڈمنسٹریٹو فیچرز ہیں جن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو 3 پلرز میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن انڈسٹریز کے ہیں, وہ ایک اونر ہیں, اسکول اونرز ہیں, پیرنٹ کمیونٹی ہے, اور تیسری گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کو یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ پرائم رسپانسبلٹی ایجوکیشن کے پروویژن کی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. بٹ بینگ ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, اگر ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں سروسز کو پھیلانے کے لیے, تو ایجوکیشن سے آپ کی لٹریسی ریٹ بڑھے گا اور وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. تو جو لوگ اس فیلڈ میں آگے آئے ہیں, انہوں نے اسکولس کے سیٹ اپ کیے ہیں اور اسکولس کو رن کر رہے ہیں, تو وہ ایک گورنمنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کی یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کو ان چیزوں میں ریلیف دے, اور اسپیشلی ان حالات میں کہ جب آپ ایک بہت ہی ناگزیر صورتحال سے گزر رہے ہیں, تو آپ کو ہر اپروچ کو بہت بیلنس وے میں لے کے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پیرنٹس کا جو ایک تقاضا آ رہا ہے کہ جی فیسز کم کیوں نہیں ہو رہی, تو یہ ایک بڑی اسٹرینج بات ہے. یہ ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز اگر کم نہیں ہو رہے ہیں, دو آئی انڈرسٹینڈ کہ الیکٹریسٹی اب اتنی کنزمپشن میں نہیں آ رہی جتنی پہلے ہوتی, پہلے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی جیسے سندھ گورنمنٹ نے 20% کا ریلیف دلوایا ہے اسکول سے, اور اسکولز نے وہ ریلیف دیا بھی ہے. مگر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آن لائن اگر شفٹ ہو گیا ہے معاملہ تو وہ بالکل زیرو کنسیڈریشن میں آ جائیں ایکسپینڈیچرز, یہ نہیں پاسبل ہے, کیونکہ اسکول کے رینٹس جا رہے ہیں, اسکول کے الیکٹریسٹی کے بلز جا رہے ہیں. دو اس میں کچھ کنسیڈریشن ہوئی ہے, لوور سائڈ پہ گئے ہیں, مگر اتنے میں سمجھتا ہوں نیگلیجیبل ہیں وہ کہ ان کو ہم بہت تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ ہونا تو یہ چاہیے, ابھی شاہ رخ صاحب سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس گورنمنٹ کا ہونا چاہیے وہ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس کیونکہ کوئی پالیسی پاس میں نہیں رہی, تو یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی, پوری دنیا میں خیر اس کی تیاری نہیں تھی, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے یہ ہینڈل کرنا اسی لیے مشکل ہو رہا ہے. بہرحال اس معاملے پہ بھی گفتگو ہماری جاری رہے گی. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. علامہ صاحب خوش آمدید آپ کو. جمعے کا دن ہے, جمعے کے حوالے سے گفتگو پروگرام میں ہو رہی ہے. آج موضوع جو تھا وہ صبر کے حوالے سے, برداشت کے حوالے سے. ایک چیز جو آپ کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ سوسائٹی میں ٹالرنس, صبر, برداشت ختم ہو گئی ہے. کیسے بحال کیا جائے, کیسے یہ باور کرایا جائے رہنے والوں کو, پورے ملک میں جو رہ رہے ہیں لوگ, ان میں جس چیز کی سب سے زیادہ شدت سے کمی ہے وہ یہی ہے کہ صبر اور برداشت معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا معاشی مسائل, سماجی مسائل اتنے سارے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے, یا اگر درس دیا جاتا ہے کہ آپ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں تو وہ آپ کی بات انسنی کر دیتے ہیں. کیا یہی آپ کے خیال میں وجوہات ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو کیجیے. بہت شکریہ یاسر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع ہے اور عصر حاضر کا موضوع ہے. دیکھیں, قوت برداشت وہاں انسان کی ختم ہو جاتی ہے جہاں حقوق کی پامالی ہو. جی, اگر حقوق انسان کو مل جائیں تو اس میں صبر بھی آ جاتا ہے اور برداشت بھی آ جاتی ہے. بے شک. ایک تو صبر وہ ہے جو انسان جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے تکالیف اٹھائے اور اس پہ صبر کرے. بالکل. ایک انسان کی صبر کا بندھن جب ٹوٹ جاتا ہے, جب انسان میں کیٹیگریز بنائی دی جاتی ہیں, امیر اور غریب کا فرق جو ہے بنا دیا جاتا ہے. جی. امیر کو عزت دی جاتی ہے اور غریب جو ہے پستہ رہتا ہے. معاشی تنگی ہے. جس ملک میں آپ سانسیں لے رہے ہیں, جس ملک میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں, وہاں ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے. جی. تو آج اگر امیر کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو بہت بڑے اسپتال کو یوٹیلائز کرتا ہے اور بہت بڑے لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے. جی. مگر اگر کسی غریب کو کرونا ہو جائے تو وہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھاتا ہے اور اس کے وینٹیلیٹر نہیں ملتا. کچھ ایسی اموات ہوئیں کہ جہاں وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھے. کچھ ایسے لوگ مر گئے جن کو جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوئی فیسلٹیز جو کرونا کی دینی تھی. تو اسلام نے مساوی حقوق اس لیے بنائے تاکہ یہاں پہ انسان سب ایک جیسے ہیں. مگر اس معاشرے نے, اس انا پرستی نے اسلام کی ان تمام باتوں کو رون دیا, جس کی وجہ سے آج معاشرے میں عدم برداشت ہو رہی ہے. دوسری
عدم برداشت ایک وہ ہوتی ہے جہاں علم کی کمی ہو. بالکل جیسے جیسے علم ان معاشروں سے اٹھ جاتا ہے ویسے ویسے تعصبات جنم لیتے ہیں, اور جب تعصبات جنم لیتے ہیں تو وہ انسان اٹھتا ہے اور برداشت کے بندھن توڑ کے انسان جو ہے دوسرے کو مارنے لگتا ہے. تو اس کے کئی پہلو ہیں. اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ابھی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے دوسرے فیز سے گزریں گے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا ایک جو ہے ایسا وبا نہیں رہی ہے بلکہ وہ ایک ڈیزیز ہو گئی ہے اور وہ بیماری ہو گئی ہے. جس طریقے سے مستقل بیماریوں سے آپ کے معاشرے میں کینسر ہے, آپ کے معاشرے میں ٹیوبرکلوسس ہے, آپ کے معاشرے میں ہیپاٹائٹس ہے, اسی طریقے سے آپ کو اب کرونا کو فیس کرنا پڑے گا. اسکول بھی کھولنے پڑیں گے, مدرسے بھی کھولنے پڑیں گے, مساجد بھی کھولنی پڑیں گی, مجالس بھی ہوں گی, جلوس بھی نکلیں گے, اس لیے کہ آپ کوئی ویسٹرن میں نہیں رہ رہے, آپ یورپ میں نہیں رہ رہے ہیں. آپ کا آدمی جو ہے وہ اتنا ابھی باشعور نہیں ہے کہ وہ ان ایس او پیز پہ عمل کرے گا جس پہ گورا عمل کر رہا ہے. آج آپ باہر نکل کے کسی سے پوچھیں گے کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا ہے تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے ماسک لینے کے. تو بھائی آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں نہ ایس او پیز پہ عمل ہو سکتا ہے, نہ وہاں اسکول مسلسل بند ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ فیس نہیں لو, اسکول والے فیس لے رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی اپنے مسائل ہیں, وہ کیا کریں, جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے وہ بھی بیچارے مجبور ہیں. حکومت کی اپنی رٹ نہیں ہے, انہیں خود کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وزیر تعلیم کا وزیر کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم پی ایچ ڈی تو ہو, کم سے کم اس نے کچھ پڑھا ہوا تو ہو. یہاں تو گریجویٹ ہوتا ہے, فریش گریجویٹ, انٹیریئر سے جیت کے آ جاتا ہے, یہاں کے منسٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. تو ایسے معاشرے میں آپ کس کی بات کر رہے ہیں, اور کس کو کس برداشت اور کس عدم برداشت, اور یہ معاشرہ ایک بے راہ روی کی طرف نکل گیا ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور امیر طبقے کو تو میں نہیں کہوں گا, مڈل کلاس طبقہ ابھی بھی عبادت کی طرف رواں دواں ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کا خوف بھی ہے, مگر وہ جو پیسے والے دولت مند ہیں اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم اربوں روپے کی بھی کرپشن کریں تو چھوٹا سا ایک ذرہ ہمارے آنکھ میں یا ناک میں یا کان میں چلا جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, بہت خوب, بہت خوب, اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن ایک میں گزارش کروں گا محمد ظفر صاحب سے کہ وہ ایک نعت جو ہے وہ ہمیں سنائیں, ایک کلام پیش کریں, اور اس کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید کچھ باتیں جن کے اوپر ابھی گفتگو ہم نے کرنی ہے. جی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار سے, فریاد امتی جو کرے حال زار سے,
نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کچھ معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو معاملات ہیں تعلیم کے شعبے میں وہ کیا ہونے چاہیے، ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کیپٹن شاہ رخ خان صاحب، تشریف فرمائے۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی، پرائیویٹ اسکولز کے بھی مسائل بیان کیے، پیرنٹس کے بھی مسائل بیان کیے، اور پالیسی کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ شاہ رخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں، امریکہ جیسی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ہیلتھ پالیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پریزیڈنٹ خود آ کر وضاحت کرتا ہے کیا ہوگی، ایک سٹیزن کو کیا رائٹ ہوں گے، کتنے اس کو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرے گی، کیا کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف سے لون پرسو کرتے ہیں، کسی بھی انٹیٹی کے پاس جاتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتی ہے جی ہیلتھ ایجوکیشن 2 پرائرٹی ہونی چاہیے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر۔ ہیلتھ کے اندر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر میں بھی چاہوں گا کہ آپ گفتگو کیجیے، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن۔ ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جب اس نے چارج لیا، ماضی میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی یونیفارم پالیسی ایک آئے گی جو سارے اسکولوں کے لیے ہوگی، وہ چاہے چھوٹا اسکول ہو، چاہے ٹاپ ٹیئر میں آئے یا کوئی بھی ہو، سب برابر ہوگا۔ پریکٹیکلی ممکن ہے؟ دیکھنے والوں کو ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو ہمارے ڈائنامکس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا چیز اپلائی ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی بات کریں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ دیکھیں، تعلیم کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اوور دا ورلڈ اگر آپ اس کو ویو کریں تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ یونیفارم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یونیفارمٹی ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بٹ یونیفارمٹی سے ہمارا مطلب کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یونیفارمٹی ہم کس کو کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیبس ایک ہو؟ دنیا میں جو ڈفرینٹ سسٹمز رائج ہیں، کیمبرج ہے، پاکستان میں میٹرک بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اور بورڈز ہیں، انہوں نے اپنے امپروو سسٹمز انٹروڈیوس کیے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صرف ایک ہی سسٹم کو فالو کریں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، کانٹینٹ آپ کا ایک کانٹینٹ وہ ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ملک میں ایک کانٹینٹ وہ ہے جو آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو میٹ کرتا ہے، کمپیٹ کراتا ہے اور آپ کے اسٹوڈنٹ اس انٹرنیشنل چیلنج کو بھی فیس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہمارے گورنمنٹ اسکولز اس قابل ہیں کہ وہ کیمبرج سسٹمز کو فالو کر سکیں جو کہ دنیا میں رائج ہے؟ ہم نے دیکھیں آئسولیشن میں پاکستان کو نہیں رکھنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں گلوبل ولیج کی، گلوبل ولیج کب ہوگا؟ جب ہماری پیریٹیز ہوں گی۔ وی آر ان پیریٹی ود امریکہ، ود انگلینڈ، ود نیوزی لینڈ، ود آسٹریلیا۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کے سسٹمز کے ساتھ اپنے آپ کو کوریلیٹ کریں گے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا یہ ایک سسٹم ہے اور اس کو یہی چلنا چاہیے، ہم میٹرک سسٹم کو فالو کریں گے، ہم سندھی پڑھائیں گے، ہم پنجابی پڑھائیں گے، اور اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، معاشرتی علوم سے زیادہ نہیں بڑھیں گے، تو یہ میرا خیال ہے ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ یونیفارمٹی اگر لانا ہے ایز اے پالیسی تو یونیفارمٹی آپ لائیں اسٹینڈرڈس کے اندر، یونیفارمٹی آپ لائیں ان ایڈمنسٹریشنز کے اندر جو فنکشن اسکول میں چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ اسکول ایک اور پیراڈائم میں آپریٹ کر رہے ہوں اور پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ ایک اور پیراڈائم میں آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے چیلنجز کے حساب سے ڈیزائن کیے جائیں، ان کے کریکولمز بھی اسی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یونیفارمٹی ضرور آ سکتی ہے، مگر سسٹم آف امپارٹنگ ایجوکیشن میں آ سکتی ہے کہ آپ ایجوکیشن کس طرح سے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک پرائیویٹ اسکول میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جا رہا ہے، بچوں کو ڈیجیٹل اکوپمنٹس دے رہا ہے، ٹیبلٹس دے رہا ہے، لیپ ٹاپس دے رہا ہے، تو یہ وقت کی نیڈ ہے، یہ دنیا کی نیڈ ہے۔ اس کے بغیر آپ ٹیکنالوجی میں اگر ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یو کین ناٹ پیس اپ ود دا ورلڈ، یو ول بی لیفٹ ان آئسولیشن۔ ایسا ہی گورنمنٹ اسکولس کیا یہ چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ یہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو ان کو ایلیویٹ کرنا ہے اور اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ پرائیویٹ اسکولز ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر یہ چیلنج میٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا ایک یونیفارم سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹیچرز کی بات کر لیتے ہیں, ٹیچرز کو بھی ہمیں اسی طرح کنسیڈر کرنا چاہیے. کہیں اسکولوں میں میٹرک پاس ٹیچرز بھی انڈکٹ کیے جا رہے ہیں, ایسا ہی کہیں جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز بھی انڈکٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل یہ پیرٹیز لانے کی ضرورت ہے. یونیفارمٹی اگر لانا ہے تو سسٹمز میں لانا ہے. یونیفارمٹی کریکولم میں نہیں ہوتی دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے. کریکولم آپ کا ویری کرتا رہتا ہے, پروگریسو بھی ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, کیونکہ ابھی پرسیپشن یہ ہے کہ شاید پوری دنیا میں, پاکستان میں لوگ کیونکہ زیادہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے, یا دنیا میں شاید ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں پہچانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ایسا سلیبس ہو جو سب کے لیے یکساں ہو. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے اس کو الیبوریٹ کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ٹیکنالوجی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آنے والے 10 سالوں میں یقیناً ایسا ہے, دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پر یہ جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل رائج ہو چکا ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ابھی ایک بہت بڑا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ویکیوم ہے, ایک جو اربن ایریاز ہیں, ایک رورل ایریاز ہیں. شاید میں اور آپ جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, اگر ہم کسی گاؤں دیہات میں جائیں تو لوگ اس سے شاید واقف بھی نہ ہوں. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے, ٹیکنالوجی کو وہاں پر انٹروڈیوس کروایا جائے, اور یہ جو آن لائن سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. ممکن ہے, کیونکہ ایک عام پاکستانی کے پاس جو دیہات میں رہتا ہے شاید انٹرنیٹ ایکسیس نہ ہو, وہاں پہ تو شاید میرے اور آپ کے موبائل کے سگنلز بھی نہیں آتے. وہاں پر بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں یا سوال بھیج رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایکسیس نہیں ہے. اگر ہم لرن کرنا چاہتے ہیں تو دس پوائنٹ ان ٹائم کیسے ممکن ہوگا؟ اس میں رسپانسبل کون ہے؟ کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا پاکستان کا, چاہے وہ دیہات کے لوگ ہوں یا شہر کے لوگ, ٹھیک ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ جس کا پنجاب سے تعلق ہے, یا انتہائی پسماندہ علاقے سے اس کا تعلق ہے, اس نے CSS کا ایگزام دیا اور اس میں 141st اس کی پوزیشن آئی, اینڈ ہی کوالیفائڈ فار دا DNG گروپ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ کہ آپ چینلائز کریں چیزوں کو اور وہاں ایکسیس دیں. یہ کہاں کا رول ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ اگر ایک گاؤں کا بچہ ہے تو وہ ٹیکنالوجی نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھیں, وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ آپ نے اس کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو ایکسیسیبلٹی دیں گے وہ بھی سیکھ لے گا. بالکل ٹھیک. کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی وہاں پاسبل نہیں. پاسبلٹی کنسٹرینٹ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سر کنسٹرینٹس ہیں ہمارے, اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں امپاسبل ہے, مگر کنسٹرینٹس کو اوور کم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پالیسی میکرز کی ذمہ داری ہے, اور جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو لوگ چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گیپس کو, ان ویکیومس کو فل اپ کریں اور ایکسیسیبلٹی دیں. آج نہیں سیکھیں گے, 10 سال کے بعد سیکھ جائیں گے. مطلب آنا تو ہے, انٹروڈیوس کریں گے آپ, اور الٹیمیٹلی وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم گرو کرے گی اور اپنے روٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کر دے گی. بالکل ٹھیک ہے, گرو کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. جیسے ابھی پلان کی بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ سسٹم کے اندر ایسے پلانز آپ کو بنانے ہوں گے. آپ جتنی بھی گورنمنٹس ہیں پوری دنیا میں سوچ رہی ہیں کہ اگر اس طرح اور مزید کوئی گاڈ فاربڈ اگر پینڈیمکس ہوتے ہیں یا اگر سچویشن اور ورسٹ ہوتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا. یہ جو کرائسس مینجمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کی طرف بھی میں آؤں گا. ظفر صاحب تشریف فرمائیں ذرا. یہ بات ہو رہی ہے آج کل, ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے لیکن بات اس کے اوپر ضرور کی جانی چاہیے. وہ یہ کہ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا. بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جتنے اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں رہنے والے ہیں, وہ جب پاکستان کے جو شہری ہیں بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, رائے آپ کی کیا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پر سب کو آزادی ہے, مذہبی آزادی ہے, ہر طرح کی آزادی ہے, تو وہاں پر اگر اس طرح کا اگر کوئی کام ہوتا ہے تو کیوں اس کے اوپر اتنی زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے؟ رائے آپ اپنی اس کے اوپر دیجیے. کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دوبارہ مدعو کیا. سوری. سیکنڈ سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی مندر کی, جی پچھلے دنوں بڑا شور اٹھا اور آج بھی چل رہا ہے, ابھی تک ایشو چل رہا ہے اس پہ کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ مندر بننے جا رہا ہے. اور وہ مندر اب ظاہر ہے اسلام آباد میں تو کوئی مندر تھا ہی نہیں, تو اب یہ جناب جو ہے وہی ہے کہ حکومت نے سوچا کہ جی کہ وہاں پر مندر بنایا جائے. اس پر جناب جو ہے وہ ڈسکس کی, تو گورنمنٹ جو ہے وہی چاہ رہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. دیجیے کس نے منع کیا, دیجیے. لیکن بات آ رہی ہے کہ بنانے کے حقوق کی, تو پہلی بات تو یہ سر کہ اس پہ جو پیسہ خرچ ہوگا
वो तो जाहिर सी बात है वो हमारा पैसा है, ठीक है ना, वो टैक्स उसको हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारा पैसा है, हम पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम नहीं ये चाहेंगे किसी भी सूरत में कि इस पैसे को गंदे कामों में मुलव्वस किया जाए। अच्छा, ठीक है, फर्स्टली अब अगर वो खान साहब तुली बैठे हैं कि मैंने बनवाना है जी, कि अब मंदिर बनवाना है, तो वो बनवाएं, बड़े शौक से बनवाएं। और मेरा तो क्या, बल्कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पे उन्होंने एडवाइस भी किया है कि वो एक अपने उसको जो उनका है बनी गाला, उसका किसी टुकड़े को सेल आउट करें, बेचें, उसका पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, और अपने MPs और MNs जो उनके हैं वो उनसे कहें कि जी पैसे दें, मैंने मंदिर बनाना है, हम देखते हैं कौन पैसे देगा। ठीक है, कोई पैसे नहीं देता, अगर फ़र्ज़ करें बनाते हैं। दूसरी बात ये कि अक़लियत की जहाँ तक बात हो रही है, तो जितने सुख से वो हमारे इस पाकिस्तान में हैं, वो अक़लियत की किसी और भी कंट्रीज़ में देते हैं, वो इतने सुख से नहीं है जितना वो हमारे मतलब जो है वो अमन तरीके से रह रहे हैं। और अब दूसरी बात ये कि अगर खान साहब कहते हैं मंदिर बनाना है तुली के, तो बनाएं, बड़े शौक में। लेकिन बात ये है कि हम कहते हैं कि आप ईमान वाले हैं, हम उन्हें ये नहीं कहते खान साहब को कि आप यहूदी हैं जी, आप हिंदू हैं, आप ईमान वाले हैं, आप मंदिर बनाएं, आप मस्जिदें बनाएं। मंदिर बनाना जिनका काम है, मंदिर उन्हें बनाने दें। ठीक है, ठीक है। अल्लामा सज्जाद शबीर साहब की तरफ आऊँगा, यही सवाल मैं आपकी खिदमत में भी रखूँगा। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। सवाल ये है कि जब आप बराबरी की बात करते हैं, मसावी हुकूक की बात करते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लोग अच्छा है इज़हार ख्याल कर रहे हैं, इज़हार राय की आज़ादी भी है कहीं ना कहीं, और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या हमें हुक्म देता है। क्या एक ऐसा माशरा जहाँ पर हम बराबरी की बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर बुनियाद अगर हम देखें तो इसमें उन लोगों की भी कोशिशें और काबिशें शामिल हैं जो मुसलमान नहीं थे, मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते थे। अब अगर ऐसी सूरत हाल में अगर कहीं पर रियासत उनके लिए कोई उनका गर्जा या अगर मंदिर तामीर करती है, तो आया इस्लाम इसमें हमारी इजाज़त इसको देता है कि हम ऐसे गर्जा या मंदिर को तामीर करें? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। जी जी। एक तो माशरे का इजहार ख्याल है जो कि हमारे बुज़ुर्ग फरमा रहे थे अभी, इन्होंने एक माशरती राय दी थी जी, और इसकी दूसरा पहलू है कि शरीयत क्या कहती है, जैसे कि आपने फरमाया। जहाँ तक माशरे की बात है तो पाकिस्तान जो कायद आज़म ने बनाया था, दरअसल उसमें अक़लियत और अक्सरियत की कहीं बात नहीं है। कल मैं कायद आज़म की स्पीच सुन रहा था जी, आप फरमा रहे थे कि मैं एक ऐसा ख़ित्ता बना रहा हूँ जहाँ मंदिर में जाने की भी इजाज़त होगी और मस्जिद में जाने की भी इजाज़त होगी, और यकसुई के साथ तमाम इंसान जो हैं अपने अपने हुकूक़ को और अपनी अपनी इबादतों को अदा करेंगे। ठीक। अब सवाल ये होता है कि क्या शरीयतन मंदिर को बनाने की इजाज़त है कि नहीं, ठीक, पहले ये देखना चाहिए। ज़रूर। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है कि यहाँ पाकिस्तान में जहाँ हमने इस खित्ते को हासिल किया, यहाँ अक्सरियत और अक़लियत की कोई डिवाइडेशन थी ही नहीं। ठीक। कायद आज़म एक फलाही ममलिकत बनाना चाहते थे जहाँ तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमान और गैर मज़ाहिब हमारे जो हैं वो आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत अगर किसी को मंदिर बना के दे रही है तो बिल्कुल बना के दे, मगर ये कि जो पैसा उस पर खर्च हो रहा है उन्हीं से लिया जाए और उन्हीं से पैसे लेके वो मंदिर जो है वो बना दें। ठीक है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौलाना सलमान नदवी ने भी लिखा है, मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने भी लिखा है कि एक जो है गिरजा घर की जो है वो छत गिर गई जी, और ईसाई जो थे वो इबादत नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को कहा कि इनके बड़े को बुला के लाओ जी। जब बड़े को बुला के लाया गया तो आपने कहा कि क्या तुम्हें इबादत में दुश्वारी है मदीने में? कहा सरकार हमारी उसकी गिरजे की छत गिर गई है। आपने कहा आओ तुम मस्जिद नबवी के बाहर जो है इबादत करो। जब वो रात को दफ बजाने लगे तो मदीने के लोग भागे गए, कहा या रसूलल्लाह ये ईसाई जो हैं अपनी इबादत कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इनको अपनी इबादत करने दो, तुम अपनी इबादत करो। क्या लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, दीन में जबर नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि मंदिर बने, हम इसके खिलाफ हैं कि मुसलमानों का पैसा यहाँ यूटिलाइज ना हो। वो भी यहाँ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो अपने ही पैसे से अपनी इबादत गाह बनाएं और उस पर अपनी इबादत करें।
ہم مسجد بنائیں گے، ہم اپنے پیسوں سے بنائیں گے، جو ہم نے پیسے یہاں پہ لگائے ہیں پاکستان پہ اس سے بنائیں گے، تو اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ابہام اس بات پہ ہے، ریئیکشن مسلمانوں کا اس بات پہ ہے کہ ہمارے پیسے سے جو کہ ہم دے رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی، ہم سے ٹیکس لے کر آپ مندر بنا کے ان کو دے رہے ہیں۔ کیوں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا تو پورا ایک میرے خیال میں کیبنٹ میں ان کا وزیر بھی ہوگا اقلیت کا، اور ان کا اقلیت کے فنڈز بھی ہوں گے، تو ان فنڈز کو یوٹیلائز کر کے بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن سوال یہی ہے، اور اس وجہ سے یہ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا ہے کہ جو بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں، جو ریاست کے جو معاملات یا امور جن کو نمٹایا جا رہا ہے، وہ عوام سے پیسے مانگ کر یا چندہ جسے ہم کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ زیادہ معاملہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ جب آپ تمام کاموں کے لیے چندہ مانگتے ہیں، چاہے کرونا کے حوالے سے ہو، سیلاب کے حوالے سے فنڈز ہوں یا دیگر معاملات، تو ایسی صورت میں آپ کیسے اپنی جو ہے وہ کٹی سے پیسے نکال کر جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ابھی ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے، چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور چہرہ تیرا دل کش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دل کش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سواری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سواری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، قربان
دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ میں چھوڑ کے اس در کو جاؤں تو کہاں جاؤں، جاؤں تو کہاں جاؤں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ جزاک اللہ۔ غلام مدنی صاحب ہی کلام پیش کر رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت انداز۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، پروگرام میں چند لمحات ہمارے پاس ہیں، کوشش کریں گے کہ آج ان تمام معاملات کے اوپر بھی گفتگو کر لی جائے۔ اور بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، کیپٹن شاہ رخ خان صاحب تشریف فرمائے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ان تمام معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اب ایک اور بڑا عام سوال ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا آپ کے پاس جب ہنگامی صورتحال ہو، وبائی صورتحال ہے، آپ کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑے، کوارنٹائن سینٹر پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اب آپ کو بنانے پڑے، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں تھیں، جیسے وینٹیلیٹرز آپ کے پاس نہیں بنا کرتے تھے، اب آپ کو بنانے پڑتے ہیں، سینیٹائزرز ہو گئے یا ماسک ہو گئے۔ ایجوکیشن بھی اس کے بالکل برابر کا معاملہ ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں آج حکومت کو ویسے ہی اقدامات کی ضرورت ہے جیسے اقدامات ہیلتھ کے سیکٹر میں ابھی لینے پڑے؟ کیا ایجوکیشن کو بھی اسی ترجیحات میں اپنے رکھنا ہوگا؟ آپ کے خیال میں مساوی معاملہ ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے۔ اس وقت جو سچویشن جنریٹ ہوئی ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں ابھی وقت کی ضرورت کے تحت ہم نے جو ریفارمز کی ہیں ان ریفارمز کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے، اور جہاں ہم نے نہیں کی ہیں مگر وہ ایسا ایک معاملہ ہے جہاں پہ پبلک کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں ریفارمز لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایجوکیشن سیکٹر میں تو میں سمجھتا ہوں اس ریفارم کے ساتھ بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اسٹینڈرڈس کو بھی ایلیویٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس پینڈیمک کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، اور اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی پڑیں گی، مگر ذمہ داری کسی ایک سیگمنٹ پہ معاشرے کی آپ نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہونی چاہیے، اور اس میں اسکولز کی انتظامیہ کو بھی رکھتا ہوں بیچ میں کہ ان کو بھی اس میں پارٹ پلے کرنا ہے، گورنمنٹ کو ایک بہت ڈومیننٹ پارٹ پلے کرنا ہے، سب سے زیادہ ضروری، اور اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور بہت سے کمپرومائزز کے ساتھ اسکول انتظامیہ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ان لائن رہ کے کام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈفرینٹ سیکٹرز اور ڈفرینٹ پیراڈائمز میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے اس وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے بہت خوب اس چیز کی نشاندہی کی کہ یہ وقت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ بات کی جائے جس طرح کچھ معاملات ابھی زیر بحث آئے ہیں۔ خاص طور پہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے بڑی تواتر کے ساتھ، وہ اسکول مافیا کا اس کو نام دیا گیا۔ اب مافیا کی اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ مافیا آیا کہاں سے ہے لفظ اور اس کے کیا معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے جب آپ نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی تو پھر بڑا مشکل ہوگا کسی کو سمجھانا، کیونکہ یہاں مافیا کا لفظ کا استعمال جو ہوا ہے کچھ عدالتی فیصلوں میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو لوگوں کو کچھ اچھا تاثر اس سے نہیں ملتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو درست کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، مسائل تمام جگہ پر ہیں،
اسکولس کے اپنے مسائل ہیں, پیرنٹس کے اپنے مسائل ہیں, لیکن جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک جوائنٹ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے معاملہ حل ہو اور کنسنسس کے ساتھ حل ہو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے گفتگو کی کچھ ایسے معاملات کے اوپر جہاں پر آپ نے کہا کہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو پوری کرنی ہے, اور بات ہو رہی تھی صبر و برداشت کے حوالے سے. یہ عدم برداشت کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ سے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جہاں پر مسائل اتنے زیادہ ہوں, معاشی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, وہاں پر یہ میسج کنوے کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے عوام تک کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں. اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جمع نہ ہو جہاں پر اس کورونا کے پھیلنے کا خطرہ موجود ہے, تو لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ابھی بھی یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے اتنے دن مہینوں گزر جانے کے بعد بھی کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور انسانی صحت کے لیے, اس کی جان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ میسج میرے خیال میں پہنچ نہیں رہا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ تو 2-3 ماہ تک تو عوام الناس کا یہی ریئیکشن تھا کہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے. جی جی, وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کرونا کے ساری چیزیں فیک ہیں. جی جی, اب جب کر کے انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کرونا کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے, کرونا کیا ہے, اب کچھ لوگوں کو 100 میں سے 20% لوگوں کو یہ شعور اجاگر ہوا ہے کہ نہیں بھائی کرونا ہے. یعنی ہمارا علمی لیول اور ہماری علمی اور ذہنی کیفیت کو سمجھیے کہ جس معاشرے میں 4-5 مہینے تک اتنے لوگ مر جائیں اور اس وبا میں, اور لوگ یہ کہیں کہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو ایک فیک چیز ہے. یعنی علمی پستگی اتنی حد تک اس پاکستان میں ہے کہ کسی کو سمجھانا کہ آپ برداشت کی بات کر رہے ہیں کہ برداشت, عدم برداشت میں پہلا بیسک چیز یہ ہے کہ جہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں برداشت نہیں ہوتی, اور جہاں برداشت نہیں ہوتی ہے وہاں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کچھ عبادات کو ہم نے جنونی کیفیت تک لے لیا ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے کرونا بھی ہو اور اگر کوئی ٹینک بھی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, ہم مر بھی جائیں, ختم بھی ہو جائیں, مگر ہم یہ عبادت بجا لائیں گے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے. اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے بینگ اے مسلمان اور اسلام کو مانتے ہوئے ہمیں اس کرونا وائرس سے برداشت پیدا کر کے اس کو جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, SOPs پہ عمل کرنا ہے. جلوس اذا ہو یا مجلس ہونی چاہیے, جلوس کو بھی نکالنا چاہیے, مجلس بھی ہونی چاہیے, جمعے کی نماز بھی ہونی چاہیے, تراویحیں بھی ہونی چاہیے, شبینے بھی ہونی چاہیے. مگر اگر ہم اس کو, جو کہ WHO کا بھی موقف بدلتا رہتا ہے ہر 6 دن بعد 8 دن بعد, کبھی کہتے ہیں ماسک لگاؤ, کبھی کہتے ہیں ماسک کی ضرورت نہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے یہ آتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ آنکھ کان, بہرحال ان کا اپنا موقف ہے. مگر جو قانون لاگو کیا گیا ہے جو دنیا میں چل رہا ہے اس قانون کو فالو کرتے ہوئے نماز جمعہ کی بھی ادائیگی کریں گے. اگر ہم تراویحیں پڑھیں گے, جلوس نکالیں گے, مجلس کریں گے, تو پھر معاشرے میں یہ اس وبا سے ہم جلدی چھٹکارا حاصل کریں گے. ادروائز اگر ہم جہالت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بغیر ماسک کے, بغیر ہینڈ گلاوز پہنے ہوئے کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں دیکھیں ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ عبادت نہیں ہے, یہ جہالت ہے. اور یہ عدم برداشت اسی لیے ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے. اسلام کو بظاہر ہم نے اڈاپٹ تو کر لیا ہے, ہم اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ہم دین کو سمجھنے سے قاصر ہیں. دین بڑا آسانی سکھاتا ہے, دین برداشت سکھاتا ہے, دین شرافت سکھاتا ہے, دین بندگی سکھاتا ہے. یہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. اگر آپ ماسک پہن رہے ہیں, اگر آپ ہینڈ گلاوز پہن رہے ہیں, اگر آپ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں, فاصلہ ڈسٹینس رکھ رہے ہیں, یہ دین کا حصہ ہے. اس لیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے دین کو پہ چلنا ہی اچھی قوموں کی نشانی ہے. بہت. تو جب ہم اچھی قوم بنیں گے, جب ہم دین کو اپنے پہ یوٹیلائز کریں گے اور جو ڈاکٹرز اور جو ریاست کہہ رہی ہے اس کا کہنا مانیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہی آفاقی پیغام بھی ہے, سلامتی سب کے لیے ہے, اور سلامتی اسی وقت ممکن ہے جب ہم تمام چیزوں پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا.
علماء کرام اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. ہم اپنے پروگرامز میں بارہا اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان جو تمام حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے, تمام آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں, اخبارات میں دیکھیں, ہر جگہ آپ کو دیکھیں یہی پیغام اس وقت دیا جا رہا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. جناب ظفر صاحب, یہ ذمہ داری کی بات ابھی کچھ ہو رہی ہے, ذمہ داری سے ذرا آری نظر آ رہے ہیں. شاہ رخ صاحب, ذمہ داری لینا بڑا کام ہے, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کیسے چیز ڈیولپ ہوگی. کسی بھی شعبے میں, کسی سیکٹر میں چلے جائیں, کسی جگہ جا کر دیکھ لیں, ایک ذمہ دار شہری ہونے کا سبق دیا جا رہا ہے. وہ ذمہ داری نہ سڑک پر نظر آتی ہے, نہ فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا شخص اس کو فالو کر رہا ہے. پھر امید لگائے بیٹھیں کہ معاشرے میں ایک غیر معمولی تبدیلی نظر آئے گی. رات کو شاید سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو شاید امریکہ یا یورپ میں کوئی بڑی کنٹری یا انگلینڈ جیسا کوئی معاشرہ یہاں پر ہو جائے گا. ممکن ہو سکتا ہے جب تک کوئی ذمہ داری وہ نہیں کرتا. اور ساتھ ایک چیز اور شامل کر لوں, ابھی جو بارشوں کی وجہ سے جو معاملات رہے, زیر بحث آئے, اس کے اوپر لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے, لیکن ایک عام آدمی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہے. کیسے درست ہوگا, یہ ذرا فرمائیے. ذمہ داری جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. جی جی. ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے جنم لیتی ہے اور کیسے کلٹیویٹ ہوتی ہے. لیکن ذمہ داری ہی اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر شعور کا ایلیمنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. شعور آتا ہے تعلیم سے, تربیت سے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. صحیح. ہماری لٹریسی ریٹ آپ دیکھ لیں, وہ انڈیکیٹر ہے بہت بڑا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب ایک آدمی کی سمجھ سے کوئی چیز بالا تر ہوگی تو وہ اس کو ایبزارب نہیں کرے گا, اور جب وہ ایبزارب نہیں کرے گا تو وہ اس کی تربیت نہیں ہوگی, اور تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے میں اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے, ہمیں ریفارمز ایجوکیشن میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے اور لٹریری ٹرمز میں بڑھانا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کاغذوں میں بڑھا دیا, اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے اور آپ کو اور ان کو, ہم سب کو تربیت دی گئی اور ہم آگے بڑھ گئے. تو ہمیں ریئل ٹائمز پہ کام کرنا ہے. اسی سے کنیکٹڈ آپ جو بات کر رہے ہیں بارشوں کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں. میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری کیا تھی اس میں, گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا تھی, لوکل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری تھی. کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کے اوپر بات کر کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے. ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. وہ کام جو ہم 1 مہینہ پہلے سٹارٹ کر سکتے تھے, وہ کام ہم نے بارش سے 2 دن پہلے سٹارٹ کیا. یہ ایک ایسی کنٹروورسی ہے جس کا تعلق میرے اپنے اندر کے ضمیر سے ہے. اگر آج میرا ضمیر اس بات کی مجھے گواہی دیتا ہے کہ میں درست سمت میں چل رہا ہوں تو یقیناً اس کے فائدے ہوں گے. یہ قوم کا مزاج بھی ہے کچھ کہ امتحان سے 1 دن پہلے ہی پڑھنا ہے, انہوں نے اس سے پہلے تیاری نہیں کرتے. دیکھیں, ہم ایمرجنسی صورتحال میں اتنے رہے ہیں کہ میرا خیال ہے ہم ایمرجنسی سچویشنز کو اسی طرح ہینڈل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اور پلس یہ کہ ہم اس خطے میں موجود, میرا خیال ہے, جنگجو قوم میں تصور کیے جاتے ہیں, بہت بہادر ہیں, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ بے وقوفی اور بہادری میں ایک بہت تھن لائن ہے, بہت جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے اندر شعور کا ہونا ضروری ہے. بہت اچھی. کیونکہ جب ہم اس تھن لائن کو کراس کر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے, جیسے ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے اپنی زندگی کی قربانی دے دیں اور غیر ضروری عمل کے تھرو. دین یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کے اندر شعور کو اجاگر کرنے کے لیے پورے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر میں کسی کے اندر کوئی چیز غلط دیکھتا ہوں تو اس کی تصحیح کروں, اس کو بہتری کی طرف لے کے آؤں. یہ ایک فرض ہے میرے اوپر, اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. میں اس کو ایکسرسائز کرتا ہوں تو میں وہ حق ادا کر دیتا ہوں. اگر میں اس کو ایکسرسائز نہیں کرتا اور دوسرے کی خرابی کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں تو تیسرے درجے کا ایمان رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میرا ایمان بھی اسٹرانگ نہیں ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کولیبریشن ڈیولپ کرنی چاہیے. کسی کو کمتر نہیں سمجھے. اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں. کیا کہنے, بہت اچھی بات آپ نے کی, بڑی خوبصورت بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ بات بہت کافی ہے. پروگرام کا اختتام کی طرف بڑھیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا
اور ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں پر شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن شاہ رخ خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما تھے. بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ رہی, بہت اہم معاملات پر بڑے زبردست طریقے سے بات کی, اور وہ یقیناً بہت سارے سوالات جو ہمیں بھیجے گئے تھے ان کے جوابات بھی آپ کو مل گئے ہوں گے. کیپٹن محمد ظفر صاحب, ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سے آخر میں گزارش یہ کروں گا اجازت لینے سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ ایک کلام یہاں پر پیش کریں سننے والے, تاکہ جو ہے ان کی سماعتوں کی نظر ہو, اور اس کے بعد ہم اجازت آپ سے لیں گے. اور انشاءاللہ جب منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. پیغامات آپ کے بہت سارے موصول ہوئے, شکایات اس میں بہت ساری ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں اس زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اجازت یہاں پہ آپ سے لیں گے. تمام مہمانوں کا, تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پروگرام کو دیکھا اور سراہا, اور اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہتے ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. آخر میں گزارش کروں گا محمد ظفر صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے بعد ہم اپنے اختتام کی جانب پڑھیں گے. بسم اللہ کیجیے. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. اور کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں, کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں, چاند سایہ دکھائی دیتا ہے, چاند سایہ دکھائی دیتا ہے. اور سارا قرآن باس سینے تلک, سارا قرآن باس سینے تلک, ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے. اور حجر اسود تجھ کو اس لیے چوموں, ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے, ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. اور سارا جغرافیہ مظفر کو, سارا جغرافیہ مظفر کو, ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے, ان کا حجرہ دکھا